रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तमाम हाज़रीन महफ़िल को मेरी तरफ से खुश आमदीद, अस्सलाम वालेकुम। मैं पहले आज की थोड़ी सी तकरीब के बारे में एक बात करना चाहता हूँ। बेसिकली मैं माज़रत ख़्वाह भी हूँ, सब जो हमारी बहनें और हमारे भाई थोड़ा सा वेट जिनको करना पड़ा। बेसिकली ये जो फंक्शन था ये वाला फंक्शन नहीं था। आज का जो थीम था हमने बातें लिखा था कि ये नहीं है। आज के विजिट का, आज का जो फंक्शन था इसका मेन नुक्ता इसका विजिट था साइडों के ऊपर। तो वो 3-3.5 घंटे का, तो ये तो नहीं हो सकता 3 घंटे विजिट करे और फिर लोगों को बिठाए। तो आप सबको थोड़ी सी ज़हमत भी हुई होगी। तो मैं आप सबसे माज़रत ख़्वाह भी हूँ, क्योंकि जिनको पता नहीं था कि इस प्रोग्राम की तरतीब क्या है। तो सिर्फ हमने अपने दोस्तों के लिए एंड पे जो थोड़ी सी गैदरिंग रखी थी कि सबको पानी, चाय और खाना मिल जाएगा। जो सारे दिन से वो थके हुए हैं तो थोड़ा सा वो रिलैक्स करके जाएंगे। तो बेसिकली हमारा आज कंसेप्ट जो था वो ये फंक्शन नहीं था, लेकिन इसके बावजूद देखें ये कितना बड़ा फंक्शन हो गया। और हम तो आपको पता है कि फैसल टाउन की जो मैनेजमेंट है वो बड़े कलरफुल फंक्शन जो है वो अरेंज करती है, और वो फैमिली फंक्शन होते हैं ताकि हमारे जो मेंबर, हमारे आरईसी, हमारे दोस्त, हमारे अहबाब, सब लोग अपनी फैमिलियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ छुट्टी के दिन एक पिकनिक के लिए इधर आएँ और आप आकर एंजॉय करें। आपको अच्छी इन्वायरमेंट मिले, अच्छा फूड मिले और अच्छा एक तकरीब मिले। आपको पता हम बहुत छोटी तकरीरें करते हैं। ये और पूरे टाइम पे हम फंक्शन शुरू करते हैं और 1 घंटे के अंदर अंदर वाइंड अप करके 2 घंटे में खाना खा के हम निकल जाते हैं। तो आज जो डिले हुई है वो चूंकि अनाउंस थी कि 3 से 3.5 घंटे का भी विजिट था। एग्जैक्ट 1 बजे विजिट स्टार्ट हुआ, 4:15 बजे खत्म हुआ और उसके फौरन बाद आपको ये फंक्शन जो है वो शुरू हो गया। तो ये मैंने कहा मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूँ। अब मैं 2-3 चीज़ें, टाइम थोड़ा है लेकिन मैं 2-3 चीज़ें, खाना तकरीबन तैयार है, 2-3 चीज़ें मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं 2-3 कम्युनिटी को अटेंड करना चाहता हूँ। एक वो लोग हैं जो हमें लैंड प्रोवाइड करते हैं, उसमें हमारे जो जिम्मेदार भाई हैं, जो लोकल हैं, जो इन्हीं गाँव के लोग हैं, मैं उनका भी नाम लेना चाहता हूँ। इतनी बड़ी अचीवमेंट हम कभी ना करते या कर सकते अगर जो लोकल लैंड लॉर्ड हैं या नोटेबल लोग हैं, जो लोकल जिम्मेदार है, वो हमारे साथ ताबन न करते। नंबर 2, जो हमारे लैंड सप्लायर हैं उन्होंने आउटस्टैंडिंग हमारा साथ ताबन किया और उन्होंने हमारा बड़ा काम किया। और फिर उसके अलावा जो इधर सोसाइटियाँ थी उन्होंने हमारे साथ बड़ा आउट ऑफ दी वे जाके ताबन किया। किसी ने अपनी सोसाइटी के लिए जमीन खरीदी हुई थी, किसी ने 500 कनाल खरीदी थी, किसी ने 1000 खरीदी थी, किसी ने 2000 कनाल खरीदी थी। बेशुमार इधर सोसाइटियाँ थी, मैं उसका अब नाम नहीं लेना चाहता। और तमाम मालकान ने अपना दिल खुला किया, अपना सीना खुला किया। उन्होंने भी कोई ख्वाब देखा हुआ था, किसी ने 500 कनाल का देखा था, किसी ने 5000 कनाल का देखा था। उन लोगों ने भी हमें अपनी सोसाइटियाँ जो है वो सरेंडर की और बेशुमार सरेंडर की है। होता है कोई 1-2 सोसाइटी खरीदना, इतना बड़ा शहर बनना, ये कोई 2-4 सोसाइटियाँ या 2-4-10-20 हजार कनाल की बात नहीं थी, ये बड़ी बात थी। तो इसके लिए हमारे जिम्मेदार भाइयों ने अपना सीना वसी किया और अपने बाजू खोले। हमारे लैंड सप्लायर जो कि 90% लोकल थे उन्होंने हमारा साथ दिया और जो सोसाइटियों के मालिक थे उन्होंने साथ दिया। तो मैं उन सब का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और उनको खराजे तहसीन में पेश करना चाहता हूँ। नंबर 2, आपको पता है हमने जिंदगी में जो भी काम करते हैं हम चाहते हैं कि अगर उस फायदे का फायदा, अगर उस चीज का फायदा सबको नहीं होना तो ये तरक्की नहीं है। एक चीज में इंसान बहुत तरक्की कर ले, 10 चीजें आपकी घर में नीचे रह जाए तो वो ये तरक्की नहीं, इक्वल तरक्की है। हमारी इधर जो स्कीम है हमने एक ट्रेंड चेंज किया है। ये सब जिम्मेदार बैठे हैं। इस चक्री रोड के ऊपर कोई 2 लाख रुपए कनाल की जमीन की बात नहीं करता था। आज हम जिसको हवाई जमीन कहते हैं, जिसको बगैर कब्जे के जमीन कहते हैं, वो भी हम 12 से 13 लाख रुपए कनाल या 11 लाख से 13 लाख रुपए कनाल जमीन खरीद रहे हैं। जी मैं मिनिमम प्राइस बता रहा हूँ। और जो कब्जे वाली जमीन है वो हम 14 लाख से लेकर 16 लाख मिनिमम में आपको प्राइस बता रहा हूँ जिसके ऊपर हम जमीन खरीद रहे हैं। तो फैसल टाउन के आने से क्या हुआ कि इस इलाके में
ایک روایات تبدیل ہو گئی. ہم نے صرف پیسہ نہیں دیا, زمین کی پرائس نہیں بڑھائی, ہم نے لوگوں کو پرائس بڑھانے کے ساتھ نقد پیمنٹ دی ہے. جس کا 6 ارب بنا ہے اس کو ایک دن میں 6 ارب ملا ہے, جس کا 3 ارب ملا ہے اس کا ایک دن میں 3 ارب دیا ہے, جس کا 9 ارب بنا ہے اس کو ایک دن میں 9 ارب دیا ہے, جس کا 1 کروڑ بنا ہے اس کو ایک دن میں 1 کروڑ دیا. یہ اس علاقے میں لوگوں نے نہیں دیکھا تھا, یہ ٹرینڈ نہیں انہوں نے کبھی دیکھا تھا کہ نقد پیسہ بھی کوئی ہو سکتا ہے یا لوگ دے سکتے ہیں. ہم نے لوگوں کو کہا کہ ادھار تو ہماری بک میں نہیں پچھلے 35 سال سے لکھا ہوا, ہم نے 15 پروجیکٹ بتائے, ادھار کی تو ہم نے کبھی بات کی ہی نہیں ہے. ہم نے جو پیمنٹ دینی ہے ریٹ بھی ادھار والا دیا اور پیمنٹ نقد دی. کیوں؟ لوگ خوشحال ہوں, لوگوں کے پاس پیسہ آئے. یہی وجہ ہے کہ جو فیصل ٹاؤن کو زمینیں بیچتے ہیں وہ آگے جا کر بہت بڑی انویسٹمنٹیں بھی کرتے ہیں, وہ آگے زمینیں بھی خریدتے ہیں, گاڑیاں بھی لیتے ہیں, گھر بھی لیتے ہیں, کمرشل پلازے بھی لیتے ہیں, کیونکہ ان کے پاس بائنگ پرچیزنگ پاور جو ہے وہ بہت زیادہ آ جاتی, پیسہ بھی زیادہ اور پیسہ بھی نقد. تو یہ ہم نے زمینداروں کے ساتھ ایک سلوک کیا. کوئی آدمی کسی کے پاس زمین ہے, وہ ہمارے REC جو ہمارے لیے زمین کا کام کرتے ہیں انتہائی انیسٹی کے ساتھ کرتے ہیں. ہمارے سب لوگ ہمارے ساتھ جو کام کرنے والے وہ اچھے ہیں, میں سب کو اپریشیٹ کرتا ہوں. تو یہ فائدہ ہم نے زمینداروں کو بچایا. دوسرا فائدہ کیا ہوگا آنے والے وقتوں میں؟ یہ نہیں ہوگا کہ یہ ایک ان کی جگہ پہ شہر بن جائے اور زمینداروں کو ہم ادھر سے فارغ کر دیں. ہمارے ذہن میں 2-3 منصوبے ہیں ان کی ترقی کے لیے. ابھی کیونکہ ہم نے ڈیولپمنٹ سٹارٹ نہیں کی, جب ڈیولپمنٹ سٹارٹ ہوگی تو اس میں 80% جو مشینری اور جو لیبر ہے وہ لوکل استعمال کریں گے, ان لوگوں کی کریں گے, تاکہ ان لوگوں کے لیے روزگار کا انتظام ہو. بجائے کہ میں ایک بات کہتا ہوں, آپ اسلام آباد کی میں مثال دیتا ہوں بجائے باہر کی دوں. ایک ہی مثال میں 3 چیزیں میں بتاؤں گا. E11 میں سیکٹر بھی ہے, سیکٹر E11 میں اسلام آباد کی بات کر رہا ہوں F11 کے ساتھ. یہاں میری 3 اسکیمیں میں نے بنائی تھی. وہاں پہ سیکٹر بھی ہے, اس کے ساتھ ولیج بھی ہے, اور اس کے ساتھ CDA کا بلو ایریا بھی ہے. 3 چیزیں ایک ہی جگہ پہ, ایک ہی زمین کی گریڈنگ ہے بھائی, ایک ہی, اس کا نام ہے گولڑا شریف. گولڑا شریف میں زمین 2 کروڑ روپے کنال نہیں ہے. ساتھ میری سوسائٹی بنی ہے جو میں نے 2,88,000 کا پلاٹ لوگوں کو دیا تھا. آج 500 گز, پورا کنال بھی نہیں, 500 گز کا پلاٹ وہاں پہ سردار صاحب نے جیسے بتایا 12 سے 16 کروڑ روپے کا. سیم گولڑے, جبکہ اس کے ساتھ بلو ایریا ہے جس میں 1 کنال کا پلاٹ 2 ارب روپے کا. تو میری خطارہ یہ لوکل لوگوں سے درخواست ہے کہ اگر کوئی یہ سمجھے کہ میں ولیج میں اپنا محل بنا لوں گا اور اپنے بچوں کی زندگی کو اپلفٹ کروں گا, تو وہ ایک غلط فہمی ہے. اس طرح نہیں ہوتی. گولڑا ہر طرف سے اسلام آباد سے گرا ہوا ہے, تو کیوں نہیں اس کی زمین مہنگی بھائی؟ اور بھائی مہنگی بنتی ہے کسی پلاننگ سے, کسی ڈیزائننگ سے. تو اس کی پلاننگ نہیں ہے, اس کی ڈیزائننگ نہیں ہے, لہذا آپ اس کو اسلام آباد کے اندر رکھیں یا جہاں بھی رکھیں, اس کا فائدہ نہیں ہے. جیسے انسان کا جسم ہے بہت خوبصورت ہے, انسان اشرف المخلوقات ہے, لیکن اگر اس میں کوئی کینسر آ جائے یا کوئی اس میں ایسی گدود آ جائے تو وہ کیا وہ فائدے مند ہے؟ وہ بھائی وہ ایک پیچ ہے آپ کی زندگی کا, ایک لوتھڑا, بدترین لوتھڑا آپ کے جسم میں ہے. تو یہ جو گاؤں والے ہیں, میری ان لوگوں سے ایک درخواست ہے کہ اپنے بچوں کو بھی, ان کا بھی رائٹ بنتا ہے کہ وہ ترقی بھی کریں, اور ان کی بھی بیوی بچوں کا حق بنتا ہے کہ وہ ایک خوبصورت ماحول, ایک خوبصورت شہر میں رہیں. اور اس کے لیے اگر ان زمینداروں کو اپنی زمینوں کے بدلے یا کسی پیسوں کے بدلے, کسی چیز کے بدلے ہم سے پلاٹ چاہیے, اور پلاٹ بھی کسی اچھی گلیوں میں چاہیے. زمینداروں کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ جی دیکھیں ہم اپنے محلے میں بیٹھے, ہم یہ ملک برادری کا محلہ ہے, یہ فلاں کا محلہ ہے, او بھائی آپ ہم سے پلاٹ لیں, اپنی برادری سمیت لیں, بتائیں آپ کو 10 پلاٹ چاہیے, 20 چاہیے, 100 چاہیے, کس برادری کو کتنے چاہیے. وہ کہتے ہیں ہمیں پوری کی پوری گلیاں اکٹھی کر دے. اس سے کیا ہوگا کہ ہم ان کو کٹھے پلاٹ دے دیں گے, 1 گلی میں, 2 گلی میں, سمجھے کہ وہ برادری کٹھی کی کٹھی بھی ہوگی اور ایک شہر میں بھی آگی. تو یہ بھی انشاءاللہ تعالی ہم اپنے زمینداروں سے تعاون کریں گے. جو لوگ اس شہر میں ابھی سے منصوبہ بندی کر لیں گے اپنے بچوں کے لیے کہ ہم نے سال بعد, 2 سال بعد, 5 سال بعد ادھر اپنے بچوں کو گھر بنانا ہے, ان کے لیے اس سے بہتر موقع نہیں آئے گا. نہ لینڈ کی ایفلیشن کے اگینسٹ آئے گا, نہ پیسوں کے اگینسٹ آئے گا. یہ چیزیں ان کے کنٹرول سے باہر ہو جائیں گی. ایک ترقی ہے, اس نے ہونا ہی ہونا ہے.
اگر وہ اپنے گاؤں میں بھی رہیں گے، نہیں آنا چاہتے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. ہماری پالیسی ہے، جہاں بھی ہم نے اسکیم بنائی ہے، جو لوکل قبرستان ہے بہترین دیواریں کر کے ہم نے ان قبرستانوں کو پروٹیکٹ کیا ہے کہ یہ ان کے بڑوں کی قبریں ہیں تو یہ قبریں پروٹیکٹ ساری زندگی کے لیے رہنے چاہیے. ان بچوں کے لیے بھی وہی کرکٹ گراؤنڈ، فٹ بال گراؤنڈوں میں داخلہ کی اجازت دیں گے، جو ہماری سہولتیں ہوگی وہ ان کو بھی دیں گے تاکہ ان کے بچے بھی وہ کم از کم فیسلٹی تو وہ انجوائے کر سکے. تو ہمارا یہ ہمیشہ سے ایک وتیرہ رہا ہے کہ جو ترقی ہوتی ہے اس کے ثمر لوکل لوگوں کو بھی پہنچنے چاہیے، جو ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں ان کو بھی پہنچنے چاہیے. اسی طرح میں دوسری ایک مثال اپنے REC کی دیتا ہوں کہ جو ہمارے REC بھائی ہیں انہوں نے ہمارا بڑا ساتھ دیا، ہر کام میں دیا. یہ ہماری ایک ٹیم کا حصہ ہے، یہ ہم ایک فیملی کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں. آپ دیکھیں آج چھٹی کے دن آپ اندازہ کریں، وزٹ کے نام پہ بھی کبھی اتنی دنیا اکٹھی ہو سکتی ہے. وہ اتنی دنیا تو سیاسی آدمی کو ایک جلسے کے لیے بلا لیں وہ خوش ہو کے آئے گا کہ میرا تو اتنا جلسہ نہیں ہو سکتا. آپ نے ایک وزٹ کے نام پہ دنیا اکٹھی کر لی، اور وزٹ بھی کہاں؟ جنگل کا، جس میں نہ کوئی سڑک ہے نہ کوئی پلی بنی ہوئی ہے، مٹی مٹی، پتہ ہی نہیں کدھر جانا ہے. تو اتنے برے ماحول میں آپ نے وزٹ کے نام پہ ہزاروں بندہ، 2-3 ہزار بندہ آپ نے وزٹ کے نام پہ آپ کا اکٹھا ہو گیا. تو یہ ان دوستوں کا، ہماری ریل اسٹیٹ برادری کا اور ہمارے کسٹمر کا، جو ہمارا ممبر ہے جس کو ہم اپنی ریڑھ کی ہڈی سمجھتے ہیں. ہماری اس کمپنی کا ایک ہی موٹو ہے کہ ہمارا جو کلائنٹ ہے جس نے ہمارے پاس پیسہ لگایا ہے، ہم نے ہر حال میں اس کے پیسے کی، وہ ہمارے پاس امانت ہے، ہم نے اس کی حفاظت کرنی ہے. اور اس کو ایک دن اتنا اللہ کی مہربانی سے اس کے اوپر ہم نے اپنی محنت کرنی ہے اور اللہ سے مدد مانگنی ہے کہ ان کا پیسہ 4 گنا 5 گنا 6 گنا 10 گنا بڑھے. تو یہ ہماری ہے. تو میں اپنے REC کا بھی اور اپنے کلائنٹ کا بھی، اپنے ممبر کا بھی، وہ بھی میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں. تیسرے، ہماری جو ٹیکنیکل ٹیم ہے جس میں ہمارا سٹاف، اس سائڈ کے کرنل میر احمد صاحب ہیں، وہ ایڈمنسٹریٹر ہے، ان کے نیچے ایک بہت بڑا سٹاف ہے. ہمارے ٹاؤن پلانر، ہمارے آرکیٹیکٹ، ہمارے ساتھ جو ہیڈ آفس کا سٹاف ہے، ان سب کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس طرح کی بڑی بڑی جو اچیومنٹ ہوتی ہے ان کے پیچھے ان کی بھی لازوال محنت ہے. وہ صبح سے لے کر شام تک وہ بھی کام کرتے ہیں. تو یہ جو شہکار بنتے ہیں یہ ان سب دوستوں کی محنت کا نتیجہ ہے. اور سب سے بڑھ کر ہمارا جو کلائنٹ ہے ان کے اعتماد کی وجہ سے یہ یہاں تک ہم پہنچتے ہیں. اب میں چھوٹی چھوٹی 2-3 باتیں اور کر کے ختم کرتا ہوں. رضوان صاحب نے ایک کمپیریزن پیش کیا. رضوان صاحب جو ہمارے ٹاؤن پلانر ہیں، جنہوں نے بھی آپ کو ایک بہترین بریفنگ دی. یہ آج کی بریفنگ بھی حصہ نہیں تھا، ہم نے کہا تھا تھوڑا سا تیار ہونا، اگر ٹائم ملا تو پھر بھی تھوڑا سا ٹائم دے دیا. یہ وہ ایریا کی ڈیزائننگ کی بات کر رہے ہیں جو ایریا ہم نے ان کے ہینڈ اوور کیا ہے یا جو ان کو ہم نے باؤنڈری لگا کے مارک کیا. جب خان سلیم صاحب نے آپ کو یہ کہا ہے کہ 3 شہر ہوں گے اس ویسینٹی میں، ایک اسلام آباد ہوگا، ایک راولپنڈی ہوگا اور ایک یہ فیصل ٹاؤن ہوگا، یہ 3 شہروں کے نام ہیں. یہ جو پلاننگ ہو رہی ہے یہ ایک شہر، اس شہر کے ایک حصے کی ہو رہی ہے. ابھی اس میں 2 حصے ایڈ ہوں گے. جیسے کہ آج آپ کو ایک حصہ ہم نے کراس دکھایا، بتائیں اس کا تو اس میں نقشہ شامل نہیں ہے. وہ تو ہائی پاپولیٹڈ زون ہے، وہ تو ایک زون اگلے 40 سال کی آبادی کو سما سکتا ہے جو ابھی اس پلاننگ میں شامل ہی نہیں ہوا. اور پھر جب میں یہ کہتا ہوں کہ ہم جب پلاننگ کرتے ہیں ہم 2 سال 4 سال 5 سال 10 سال کو دیکھ کے نہیں کرتے. ہم پلاننگ کم از کم 100 سے 200 سال کی کرتے ہیں کہ سال 2 سال 5 سال 100 سال 500 سال کے بعد اس شہر کا بیہیویئر کیا ہوگا، اس میں ٹریفک کتنی ہوگی، اس شہر کے مسائل کیا کیا ہوں گے اور اس مسائل کو حل کرنے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے. گرین ایریا کتنے اس کے پاس ہونے چاہیے. آج کے دور میں جب کووڈ ہوا تو اس وقت لوگوں کو پتا چلا کہ آکسیجن کس کو کہتے ہیں، یہ گرینری کس کو کہتے ہیں، یہ جو درخت ہیں اس کی ہماری زندگیوں میں کیا شان ہے. یہ صرف اللہ سبحانہ کا نام نہیں لیتے، یہ ہمیں سایہ بھی کرتے ہیں اور ہمیں ہماری باڈی کو یہی آکسیجن دیتے ہیں جس سے ہم زندہ رہتے ہیں. وہ کووڈ کے دنوں میں آپ کو پتا چلا تھا. وہ بھئی آپ کے ارد گرد گرین ایریا کے ہماری اپنی اسکیم میں ہم نے منبع بنائے ہوئے ہیں. 100 کنال 200 کنال 300 کنال کے بھی ہم نے پارک چھوڑے ہوئے ہیں. جبکہ آپ کے ساتھ لاکھوں کنال گورنمنٹ کی پروٹیکٹڈ لینڈ جو ہے لائف ٹائم نیشنل ہل پارک کے نام پہ وہ علیحدہ موجود ہے.
تو ہم نے وہ چیزیں دیکھی ہیں کہ جب ایک شہر آپ کی بات کرتے ہیں تو کیا شہر کے وہ سارے فیچر اس میں شامل ہیں؟ کیا وہ ہائی وے کا ڈیزائن اس میں شامل ہے؟ جب آپ کہتے ہیں کہ ہم اس کو اسلام آباد کے ایک سیکٹر سے ملا دیں گے، انشاءاللہ بالکل ملا کے دیں گے، اور تو کیا وہ ہائی وے اس میں ڈیزائن ہیں کہ جا کر ملے گی وہ ٹریفک ہزاروں گاڑیاں ادھر سے ادھر جائیں اور ادھر سے ہزاروں گاڑیاں ادھر آئیں؟ آپ کبھی ہمارے پلان کو دیکھنا، اس کو جہاں تک مرضی ایکسٹینڈ لے جائیں، اس کو اکراس دی موٹر وے لے جائیں، اس کو اسلام آباد کے ایک سیکٹر سے ملا دیں، دوسرے سے ملا دیں، تیسرے سے ملا دیں، اس کو اسلام آباد سے ملا دیں، اس کو پنڈی سے ملا دیں. آپ 360 فٹ ہائی وے آپ کی موٹر وے دیکھیں، جو آپ کی موٹر وے ہے، آپ کی پاکستان میں جو ہائی وے ہے N5 وہ سب سے بڑی ہائی وے ہے. اس کی ویڈث پتہ کتنی ہے؟ چاہے وہ بنی ہے یا نہیں بنی، روڈ تو بیچ میں تھوڑی بنی ہوتی، سائڈوں پہ جس کو شولڈر کہہ لیں یا گرین پیچ کہہ لیں وہ ہوتے ہیں. وہ 220 فٹ ہے پورے پاکستان میں، اور وہ پشاور سے شروع ہوتی ہے کراچی تک جاتی ہے، وہ ہے 220 فٹ. اب جو بڑی ہائی وے ہیں جیسے رنگ روڈ بن رہی ہے، یہ گورنمنٹ نے بڑی ہائی وے ڈیزائن کیا تاکہ زندگی میں ہمیں کبھی زمین نہ ایکوائر کرنی پڑے، ہم ساتھ سروس روڈیں بھی بنائیں. اور بھی وہ کتنی ہے؟ 298 فیٹ، 300 بھی پوری نہیں ہے لیکن چلو 298 کا مطلب 300 فٹ کا. آپ کی کتنی ہائی وے ہیں؟ 360 فٹ. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کس قسم کی آپ نے پلاننگ کی ہے. او بھائی قیمت اسی کے بنتی ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ جب کمپیریزن کیا کرے تو ایک جو نگینہ ہے اس کا پتھر کی نہ کریں کہ جی یہ 1 کلو کا پتھر ہے اور یہ 1 کلو کا ہیرا ہے تو یہ برابر ہے. یہ برابر کیسے ہو سکتے ہیں بھائی؟ وہ کاسٹ وائز ہم نے اپنی زمین کا 60% امینٹیز میں ضائع کر دیا. یعنی ہم زمیندار سے 2 کنال لیتے ہیں تو اس میں 1 کنال کوئی 6 مرلے کے قریب زمین ہماری ضائع ہو رہی ہے. 2 کنال میں یہ تناسب ہے تو یہ کوئی چھوٹی بات ہے. جب آپ 360 فٹ ایک ہائی وے بنائیں گے اور اس کے پیچھے 220 فٹ کی ہائی وے بنائیں گے اور اس کے پیچھے پھر 220 کی بنائیں گے، 3 ہائی وے پیرالل لے کر چلیں گے، تو بتائیں تو جو ہم زمین خریدیں گے تو زمین تو آپ کی 60% تو گئی، روڈوں میں گئی، قبرستانوں میں گئی، پارکوں میں گئی، نالوں میں گئی، تو زمین تو آپ کی چلی گئی، امینٹی پلاٹ میں چلی گئی، پبلک بلڈنگ کے پلاٹوں میں چلی گئی، پولیس اسٹیشنوں میں چلی گئی. لیکن ہم نے کبھی فکر نہیں کیا جائے. تو جو ہم آپ سے بات کر رہے ہیں بھائی وہ ایک اسکیم کی بات نہیں کر رہے، ہم آپ سے اس پروجیکٹ کی ایک شہر کی بات کر رہے ہیں، اور شہر بھی اسلام آباد سے 100 کلومیٹر آگے نہیں. ہم نے نہیں کبھی کہا کہ ہماری اسکیم ایئرپورٹ کے ساتھ ہے، جبکہ آپ موقع کبھی دیکھیں اسکیم ایئرپورٹ سے 90 کلومیٹر دور ہوتی ہے. انشاءاللہ اس کی کنیکٹیوٹی کا جو ڈیزائن ہے آپ کو ایئرپورٹ سے، یہ میں بڑی بات کرنے لگا ہوں، ایئرپورٹ کے مین انٹری گیٹ سے، میں کوئی سائیڈ کی وال سے نہیں کہہ رہا، مین انٹرنس گیٹ جو ایئرپورٹ کا جو پیسنجر کا گیٹ ہے، وہاں سے میں آپ کو گاڑی لا کر فیصل ٹاؤن کے آخری پوائنٹ میں 6 منٹ میں پہنچا کے دکھاؤں گا. یہ ہے اس کی کنیکٹیوٹی. 6 منٹ آخری پوائنٹ کہ ہمارا فیصل ٹاؤن کا اس پروجیکٹ کا ممبر ایئرپورٹ جانے کے لیے اگر باہر نکلے اپنی اسکیم سے تو یہ آخری پوائنٹ کی میں بات کر رہا ہوں، 6 منٹ میں ادھر پہنچے. یہ ہے کنیکٹیوٹی. یہ میں لاسٹ پوائنٹ کی بات کر رہا ہوں. تو جب پہلے کی ہوگا تو آپ اس میں 3 منٹ 4 منٹ 5 منٹ کم کر لیں. اور اس طرح کی انٹیگریشن جو ہے اس کے لیے ایک ویژن بھی چاہیے اور ایک جذبہ بھی چاہیے، اور اس میں بہت زیادہ پیسے کی بھی انوالومنٹ ہے. تو انشاءاللہ تعالی یہ کام ہم سارے کریں گے. ہم نے ماضی میں کیا ہے. E11 کی میں 3 چھوٹی چھوٹی مثالیں دینا چاہتا ہوں. E11 کا 3 کا ہم نے جو پلاٹ دیا تھا وہ 2,88,000 روپے میں دیا تھا، 2,88,000 روپے میں. آج اس کی پلاٹ سردار صاحب نے کتنی قیمت بتائی ہے؟ 12 کروڑ سے لے کر 16 کروڑ کتنے کی؟ 1 کنال کی. آپ کو کر کے دکھایا. ہے کوئی قیمت میں کمپیریزن؟ آج بھی پاکستان میں کوئی گورنمنٹ کا ادارہ، کوئی سیمی گورنمنٹ کا ادارہ، پرائیویٹ کی تو خیر بات ہی نہ کرے، آج بھی وہ ہمارا ریکارڈ بیٹ نہیں کر سکا کہ 500 گز کا پلاٹ اس کی سوسائٹی کا، اس کی اسکیم کا 16 کروڑ کا بکا. آپ کر کے دکھا. دوسرا B17 جب ہم نے بنایا 4 لاکھ کا پلاٹ 500 گز کا دیا تھا. آپ چیک کر لیں
آج کے طرح کا. حالانکہ لوگ کہتے ہیں کہ جی مارکیٹ بڑی ڈپریس ہے, ابھی ریل اسٹیٹ کا الیکشن نہیں ہو رہے, یہ نہیں ہو رہے, ملک میں کیوس ہے. اور بھائی ساری باتوں کے باوجود میں پوچھتا ہوں, تب بھی 3 سے 3.5 کروڑ کا پلاٹ ہے. وہ 20 بلاک کا پلاٹ میں نے لیا تھا. کہاں 4 لاکھ, کہاں 3.5 کروڑ. اور ایک ہوتا ہے پلاٹ کی قیمت, ایک ہوتی ہے کہ انسان کی E11 میں آپ قیمت نہ دیکھیں کہ جی وہ 12 کروڑ ہے, وہ 16 کروڑ ہے. E11 کی خوبی یہ ہے کہ ہر بندہ کہتا ہے میرا گھر اس اسکیم میں, اس سیکٹر میں ہونا چاہیے. B17 کی خوبی یہ ہے کہ ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ 3.5 کروڑ 4 کروڑ کو میرا گھر B17 میں ہونا چاہیے. یہ ہے اس کی خوبی. اب آجے فیصل ٹاؤن فیز 1, میں 20 مثالیں دے سکتا ہوں لیکن میں صرف 3 دے رہا ہوں. فیصل ٹاؤن میں ہم نے 14 لاکھ کا پلاٹ دیا تھا, 30-60 کا. دوسری دونوں مثالیں 500 گز کی. جب میں 30-60 کی مثال دے رہا ہوں, فیصل ٹاؤن میں 30-60 کا پلاٹ, سب آپ بیٹھے 14 لاکھ کا پلاٹ دیا تھا. آج کتنے کا ہے؟ آج 1 کروڑ 75 لاکھ سے زیادہ کی قیمت کا ہے. وہاں قیمت کا مسئلہ نہیں ہے. اب لوگ کہتے ہیں ہمارا گھر فیصل ٹاؤن میں ہونا چاہیے. راؤ صاحب بیٹھے ہیں, ان کے ایک عزیز کو یہ گھر کی ضرورت تھی. میں نے ان کو کہا کہ سر وہاں نہیں ہے, میں کسی اور جگہ ڈھونڈوں. کا نہیں, میرے عزیزوں نے فیصلہ کیا کہ ہم نے رہنا فیصل ٹاؤن میں, لہٰذا مجھے آپ جیسے بھی ارینج کر کے فیصل ٹاؤن میں پلاٹ دے کرتے. وہ بھی چیز تو یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے پیاروں کے لیے جو آپ کے سب سے خوبصورت زندگی میں رشتے ہیں, ان کو لائف ٹائم میں ایک ہی بار آپ نے چھت پرووائڈ کرنی ہے. اور وہ کہاں پہ کرنی ہے؟ کسی ایسی جگہ پہ کرنی ہے کہ وہ ساری زندگی روتے رہیں. ایک ہوتا ہے عذاب ڈیلی کا, ایک ہوتا ہے پوری زندگی کا عذاب. ایک عذاب آپ نے 1 گھنٹہ بک لیا, 1 دن کر لیا, وہ گزارنا آسان ہے. ایک ہے ساری زندگی کا عذاب. اگر آپ نے غلط جگہ پہ گھر بنا لیا ایسی کالونی میں جس نے ساری زندگی آپ کو مشکل میں ڈال کے رکھنا ہے, تو اس کا فائدہ. آپ نے اپنے پیاروں کے لیے جو گھر دینا ہے وہ لائف میں ایک بار دینا ہے, اور وہ بھی کسی اچھی جگہ پہ دیں جس میں گلیاں خوبصورت ہوں, بڑی ہوں, بجلی انڈر گراؤنڈ ہو, سیور ڈرین انڈر گراؤنڈ ہو, اس کے ارد گرد فٹ بال گراؤنڈ بھی ہوں, کرکٹ گراؤنڈ بھی ہوں, 8-8 10-10 کلومیٹر کے واک وے بھی ہوں, یونیورسٹیاں بھی ہوں, ہیلتھ بھی ہو, 5 سٹار ہوٹل بھی ہوں, 5 سٹار اسکول بھی ہوں, 5 سٹار ہوٹل بھی ہوں. دنیا کی ساری کمیونٹی شہر کے تو اپنے ایک لوازمات ہیں, کیا وہ سارے پورے ہوتے ہیں؟ تو اس کے لیے یہ ہے میرے دوستوں کہ وہ ایسی جگہ پہ آپ انویسٹ کریں. یہ جو کالونی بنانا ہوتا ہے یہ ایک بہت بڑی سائنس, یہ بھی ایک انجینئرنگ ہے. یہ نان ٹیکنیکل لوگوں کا کام نہیں ہے کہ جنہوں نے کبھی زندگی میں کنال کی کالونی نہ بنائی ہو اور وہ بڑے بڑے دعوے کرتے پھرے اور پھر بے تحاشا بکنگ, اور میں خیر اس چکر میں نہیں جانا چاہتا. تو یہ ہے کہ فیصل ٹاؤن نے کیونکہ پہلے 12-14 پروجیکٹ ایک بنا کے ڈیلیور کر کے, پروجیکٹ میں صرف لینڈ لینا اور کمپیکٹ کرنا نہیں ہے. یہ اگر ہو گیا تو یہ خیر بہت بڑی بات ہے. اس کے بعد اس کی اسٹیٹ آف دی آرٹ پراپر ایک انجینئرنگ کے ذریعے اس کی ڈیولپمنٹ ہے, پھر اس کی آباد کاری ہے. اب سب لوگ بیچ میں بہت پڑھے لکھے انجینئر بیٹھے, مجھ سے بھی زیادہ بیٹھے. اور چوتھی چیز کیا ہے؟ چوتھی چیز ہے کہ جب لوگ رہیں تو اس کی مینٹیننس, اس وقت کیا لوگوں کو مینٹیننس مل رہی ہے. آپ دیکھیں پاکستان میں ادارے بنتے ہیں, 5 سال کے بعد وہ ختم ہو جاتے ہیں. کیوں ختم ہوتے ہیں؟ کہ گورنمنٹ اس کو پھر رن نہیں کر سکتی, وہی لائبلٹی آپ کی بن جاتے ہیں. وہ گورنمنٹ نے وہ چیز ان بلٹ نہیں پہلے کی ہوتی. تو ہمارا یہ ہے کہ ہم نے کیونکہ یہ کام پچھلے 25-25 30-30 سال سے کر رہے ہیں, تو ہمارے پاس ایک ایکسپرٹ, ایک ٹیکنیکل یہ ٹیم ہے, ایک ویژنری ٹیم ہے جس نے یہ سارے کام کیے ہوئے ہیں. تو میری آپ دوستوں سے خاص کر جو ہمارے اوورسیز ہیں, اوورسیز پاکستانی ہیں, وہ بڑی ہارڈ شپ سے ادھر سے پیسہ کماتے ہیں. پھر ہمارے پاکستان میں بھی یہ جو مہنگائی ہوتی ہے اس کی وجہ سے لوگوں کی انکم کم ہوتی ہے, ان کا جو ہارڈ شپ کے پیسے ہیں وہ کسی اچھی جگہ پہ انویسٹ ہونے چاہیے. میں ایک چیز آپ کو بتاتا ہوں, میں نے 4.5 سال کا شیڈول لانچ کیا تھا, بعد میں نے سردار صاحب کے اور ان کی پوری برادری, تنویر شاہ اور ہمارے جو باقی REC بیٹھے, ان کے کہنے پہ میں نے 5 سال کر دیے کہ 4.5 سال نہیں, 5 سال میں پیسے لوں گا اور 5 سال میں کوئی ایسکلیشن 1 روپے کی مہنگائی کا اضافہ, کوئی اضافہ وہ آپ کے اوپر نہیں ڈالوں گا, وہ اسی قیمت آپ کی فکس رہے گی. میں ایک اعلان کرتا ہوں, ابھی 1 سال گزرا ہے, 1 سال
میں اگلے سال دسمبر کی بات کر رہا ہوں، اگلے سال دسمبر کی، 1 سال 2 ماہ بھی نہیں بنتے، آپ کا 25-50 کا پلاٹ، یہ میں اللہ کی مہربانی سے کم بات کر رہا ہوں، کم نچلے لیول کی بات، جو بھی ملک کے حالات ہو، حالانکہ ملک کے حالات کا ریل اسٹیٹ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، جی ہم کہہ نہیں ہوتا ہے، لیکن میں اس کو بہت زیادہ نہیں مانتا کہ صرف اسی وجہ سے قیمتیں کم یا زیادہ ہوتی ہے، انسان کی اپنی بھی کارکردگی ہونی چاہیے۔ 25-50 کا پلاٹ اگلے سال 31 دسمبر تک کم از کم 50 لاکھ سے اوپر ہوگا، یہ آپ دیکھ لیں کیسے ہسٹری بدلتی ہے۔ دوسری اناؤنسمنٹ، ہم اگلے 8 ہفتے کے اندر لیگل فارمیلٹی پوری کر کے اس کی ڈیولپمنٹ کا افتتاح کرنے جا رہے ہیں۔ تیسرا، 12 ہفتے کے اندر ادھر بہت بڑا، نہ صرف میں جو فنکشن کا ہے وہ کروں گا جی، اس کے سامنے تیسرا حصہ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں کم از کم 20,000 کے قریب لوگوں کے مجھے آنے کی توقع ہے۔ اس میں 3 بڑی، اسی فیصل ٹاؤن کے لیے 3 بڑی جو ہے اناؤنسمنٹ کروں گا، اس میں جو میں آج بھی کر سکتا ہوں اللہ کی مہربانی سے۔ ہم کوئی بھی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے اس کا 50-60% پہلے اچیو کرتے ہیں، پھر اپنے منہ سے بات نکالتے ہیں، لیکن وہ اس فنکشن کے میں اناؤنسمنٹ کروں گا 3 بڑی، اور اس میں 2 آپ کے لیے بڑے سرپرائز بھی ہوں گے کہ آپ خود حیران پریشان ہو جائیں گے جب آپ موقع پہ آئیں گے کہ یہ چیز نہ آپ نے ہم سے وعدہ کی تھی، نہ ہم نے کبھی آپ کے منہ سے سنی تھی، یہ ہم نے کیا دیکھا ہے وہ انشاءاللہ تعالی یہ زندگی میں 12 ہفتے کا مطلب ہے 3 ماہ سے بھی کم، یہ ایسے گزرتے ہیں، اور 8 ہفتے کا مطلب ہے 2 ماہ سے بھی کم۔ یہ آپ دیکھنا کہ یہ ہسٹری کیسے بدلتی ہے، یہ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اس طرح کا جو ڈیٹیل وزٹ ہے جی، اب نہ ہمارے پاس آگے ٹائم ہے، ہم نے اپنے کاموں پہ لگنا ہے۔ آج ہم نے آپ کو ڈیٹیل وزٹ کرا دیا ہے، اب آئندہ ہم نے صرف فنکشن کرنا ہے جس کام کے لیے، جیسے ڈیولپمنٹ کا ہے تو ڈیولپمنٹ کا فنکشن ہوگا، آپ جائیں خود ویلاگ بنائیں، دیکھیں، جو مرضی کریں، آپ کو اجازت ہوگی۔ اور پھر اس کے بعد ایک فنکشن اور رکھیں گے، وہ بھی آپ خود ادھر فنکشن ہوگا، آپ جائیں، ہر چیز کا آپ خود جا کر کریں۔ آپ کو پتا ہے ہمارے آفس سے میسج آتے رہتے ہیں کہ آپ ویکینڈ پہ، آج آپ کو ایک اور بھی ڈسٹربنس ہوئی ہے، کیونکہ پرانی یہ ایک رستہ بنا ہوا ہے، اس کے اوپر جو کلوٹ بنی تھی وہ پانی میں ڈوبی ہوئی ہے، تو ہم نے جو روٹ بنایا تھا وزٹ کا وہ ڈسٹرب ہو گیا۔ اور آج آپ کو یہ بھی میں بتاؤں کہ 2 ہم نے روٹ ہیں جو اس کے اوپر آپ کو نہیں لے کر گئے، بڑی بڑی زمین ہے۔ جیسے ایک میں موضع آپ کو بتاتا ہوں، لوکل لوگ بیٹھے ہیں، موضع ڈلہ اور میرا کلام، اس کا آپ کو وزٹ ہی نہیں کرایا۔ تو ہماری 8,000 کنال کے قریب زمین تو اسے 2 موضوع میں خریدی ہوئی ہے، تو ادھر تو آپ گئے ہی نہیں۔ ایک لوپ ہماری ایسٹ کی طرف جانی ہے، اس طرف بھی ہم نہیں آپ کو لے کر گئے، وہاں بھی ہم نے زمین خریدی ہوئی ہے۔ تو ہم تو آپ کو یہ 2 لوپیں ہمیں آج سلپ کرنی پڑی۔ تو جب جیسے اب آئندہ آپ لوگ خود بھی کریں گے تو یہ روڈ کنیکٹیویٹی اور یہ جو کلوٹ ہے یہ بنا کے تو ہم آپ کے جو لنک ہیں وہ اسٹیبلش کر دیں گے۔ آپ بڑے پیار سے، عزت سے اپنے بچوں کے ساتھ، فیملی کے ساتھ، صاف ستھری چیزوں کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ آئیں گے، آپ کو اس طرح کی ڈسٹربنس نہیں ہوگی۔ سرکار صاحب نے مجھے ایک بات کہی تھی کہ جی کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ اب ڈالر کا ریٹ نیچے گرنے سے بڑا کر رہے ہیں، تو آپ ایک اوورسیز بلاک لے کر آئیں۔ تو اس کے اوپر میں آج کل ورکنگ کر رہا ہوں، وہ دیکھتے ہیں کہ 2-4 دن میں اس کا فیصلہ کریں گے، پھر اس کے اوپر میں آپ کو فائنل یا سردار صاحب بتائیں گے۔ آج کی کیونکہ یہ تقریب کا موضوع نہیں تھا تو اس لیے میں اس پہ زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن ایک میں ٹیکنیکل بات جاتے جاتے یہ پانی کی وجہ سے کرتا ہوں۔ ہم نے 12 اسکیمیں بنائی ہیں۔ حنان صاحب کی بات کی، حنان صاحب ماشاءاللہ کوئی عام بندے نہیں ہیں، پولیس فاؤنڈیشن کے ڈائریکٹر تھے، اور انہوں نے 3-4 اسکیمیں، آپ کو پتا ہے O9 اپنا جی ٹی روڈ کے اوپر ایک اسکیم ہے پولیس فاؤنڈیشن کی O9، وہ بھی حنان صاحب نے بنائی ہے۔ ایک محافظ ٹاؤن گجرانوالہ، وہ بھی حنان صاحب نے بنائی ہے۔ E11-3 میں میرے ساتھ پولیس فاؤنڈیشن، وہ بھی انہوں نے بنائی ہے۔ تو یہ کوئی عام بندے نہیں ہیں، انہوں نے یہ اسکیمیں ماشاءاللہ بنائی ہوئی ہیں، اور ہمارے دوست بھی ہیں، بھائی بھی ہیں۔ E11 میں ایک دفعہ سیلاب آیا، وہاں 4 سوسائٹیاں اور بھی ہیں،
चारों सोसाइटियां पानी में कोई 10%, कोई 20%, कोई 50% डूब गए। हमारी वहां 3 स्कीमें हैं। मैंने तो आपसे 11-3 की बात कही है, हमने वहां 11-1 भी मैंने बनाई है, वहां मैंने नॉर्दर्न स्टेप भी बनाई है, जिसका एक फ्लैट का प्लॉट 8-8 कनाल का सीडीए 4-4 अरब का फरोख्त कर रहा है। वो मेरी बनाई हुई स्कीम है भाई। प्लॉट सीडीए ऑक्शन कर रहा है, वो मैंने बनाकर सीडीए को दिया है। ये वही केस था जो सीडीए ने मुझसे जॉइंट वेंचर किया था और मैंने वो बना के सीडीए को दे दी और इफ्तिखार चौधरी साहब ने उसके ऊपर 100 वोटो लिया, वो सेट साइड करके प्रोजेक्ट सीडीए के हैंड ओवर हो गया। वो इस तरह सीडीए ऑप्शन कर रहा है, वरना वो और प्लॉट मैं बेच रहा होता उसके। तो हमारी 3 बनाई हुई स्कीमों में पानी का एक कतरा नहीं है, बाकी सब सोसाइटियां डूब गई। ये वही वाकया है जिसमें 2-3 बंदे भी मर गए थे, गाड़ियां भी बैठ गई थी, इतना पानी है। ये कहने का मकसद है कि जब हम कल्वर्टें डिजाइन करते हैं, ब्रिजेस डिजाइन करते हैं, रोड नेटवर्क डिजाइन करते हैं, तो उसके पीछे पूरी एक इंजीनियरिंग होती है कि पिछले 50 साल 100 साल में सबसे हैवी बारिश कितनी हुई है, उस हिसाब से कैलकुलेट करके अपने पाइपों का डाया कैलकुलेट करते हैं। इसलिए अल्लाह पाक भी फिर मदद फरमाता है, बाकी डिजास्टर के आगे तो कोई इंसान कर नहीं सकता। तो हमारी 14-15 स्कीमें बनाई हुई आज दिन तक कभी किसी भी स्कीम में पानी नहीं आया। तो अल्लाह पाक आप लोग फैसल टाउन ब्रांड के साथ जुड़े रहे, आपने बड़े सब्र का मुजाहरा किया, एक्स्ट्रा टाइम दिया, आखिरी 1 सेकंड के जाते वक्त आप लोगों ने जगह जगह सिक्योरिटी खड़ी होगी रास्ते पे। आपने चक्री रोड से पिंडी जाना है और चक्री रोड से मोटरवे के जरिए जाएंगे तो आप बीवी बच्चे आपके साथ होंगे, महफूज रोड है, कोई आपको नहीं होगा, बजाय कि ऐसी जगह से जाएं कि रास्ते में हमारे जो दोस्त है वो कहीं उनके साथ कोई ऐसा वैसा मसला ना हो। तो मैं आपके लिए दुआ गो हूँ, आप फैसल टाउन के लिए भी दुआ गो रहे। अल्लाह पाक हम सब की हिफाजत करे और हम सब को अपने अपने इरादों में कामयाब करे। बहुत शुक्रिया।